मुकाबला शुरू होने लगा है, तकरीरी मुकाबला। और हमने देखना है कि हमारे कंटेस्टेंट आज हमारे दिए हुए मौजू पर क्या कंटेंट तैयार करके लाए हैं, वो कैसी तकरीर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फैसल करीम साहब और जनाब हिदायत साहिर साहब, जो कि मुंसिफ के फ़राइज़, जज के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और हमारे आज जो ऑनरेबल गेस्ट हैं मोहम्मद हसन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल के। चूँकि हसन साहब के स्कूल में भी ये कंपटीशन होता रहता है, तो हम इनके भी तासुरात लेते चलेंगे। मैं बिना वक्त ज़ाया किए पहले मुकर्रिर को दावत दूंगा, पहली मुकर्रिरा को दावत दूंगा, आयज़ा खान, जो कि बिकन लाइट एकेडमी कराची से तशरीफ़ लाई हैं। अरे माशाल्लाह, इतनी सी छोटी सी बच्ची। आयज़ा खान पहले भी आ चुकी है ना माशाल्लाह। हाँ हाँ, विन करके गई थी तभी तो। जी जी, ये आज मुकाबला तकरीर का पहला सेमीफाइनल। अच्छा, पहला सेमीफाइनल शुरू हो रहा है नाज़रीन इस तकरीरी मुकाबले का। आयज़ा कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप बताइए। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक बेटा। अच्छा, मेरी आपके लिए भी और तमाम आने वाले मुकर्रिरीन के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जब आप इस तकरीरी मुकाबले के फाइनल में पहुंचेंगे तो आपको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। कुदरती जड़ी बूटियों, फलों फूलों के अर्कियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और इस तकरीरी मुकाबले के फाइनलिस्ट को दी जाएगी तिफल डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, तिफल बेबी डायपर्स। और इसके साथ साथ इस तकरीरी मुकाबले के फाइनलिस्ट को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक बहुत खूबसूरत सी बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि हमें ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और जो इस मुकाबले के तकरीरी मुकाबले के फाइनल के रनर अप होंगे, उनको तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से जाएगी एक LED। और जो इस तकरीरी मुकाबले के फाइनल के रनर अप होंगे, उनको नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। और जो आज के रनर अप होंगे, उनको दिया जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर और WB बाय हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। हिमानी, जो कि पाकिस्तान भर में इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट हैं। हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, वसी इक़साम के मसनूआत तैयार करता है, जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर, खुशबू और फलाह बहबूद की अशिया शामिल हैं। और आप इनके तमाम आउटलेट पर 100% कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी आला मयार की मसनूआत हासिल कर सकते हैं। हिमानी, हर जर्रे में अपनाइयत और हर बूंद में भरोसा। और इसके साथ साथ आज के तकरीरी मुकाबले के फाइनल के रनर अप को दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर और सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आज के तकरीरी मुकाबले के रनर अप को सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सुकून जिनका कहना है कि वक्त आ गया है। अच्छा, हम कितना वक्त देंगे कंटेस्टेंट को? एक छोटी सी अर्ज ये करनी है, आज चूंकि 2 हमारे पास स्कूल के बच्चे हैं जी और 2 जो हैं वो कॉलेज के बच्चे। अच्छा, सो आज चूंकि स्कूल और कॉलेज में डिफरेंस होता है, सो हम एज वाइज कंटेंट को देखते हुए, जिसका कंटेंट मजबूत होगा उस हवाले से हम फैसला करेंगे। क्योंकि ये मुकाबला इस तरह से वैसे होता नहीं है, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें रखना पड़ रहा है यहाँ इनको, तो हम ये देखते हुए आज का जो फैसला होगा वो टिपिकली कंटेंट के ऊपर होगा और अल्फाज की जो दुरुस्त उसके ऊपर होगा। मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, 4 मुकर्रीरीन है फैसल भाई, तो 1.5 पे बजर, ठीक है, 2 पे। चलिए। अच्छा बेटा आयज़ा, आपको भी तमाम मुकर्रीरीन को सिर्फ 2 मिनट दिए जाएंगे टोटल। और जो बजर बजती है वो 1.5 मिनट पे, यानी 1:30 पर बजर बजा दी जाएगी। इसका मतलब है कि बाकी 30 सेकंड में आपने तकरीर को मुकम्मल करना है। बेटा आपका टाइम शुरू होता है अब। जजेस की इजाज़त करें, बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। 711 ईस्वी मुसलमान लश्कर स्पेन फतह करने पहुंच चुका है। रॉड्रिक की ताकत का सामना करना आसान तो नहीं, सिपाही कशमकश में हैं। ऐसे में तारिक बिन ज़ियाद हुक्म देते हैं कि कश्तियाँ जला दो। जी हाँ, क्योंकि वो अजीम लीडर जानता था कि जब वापसी का कोई रास्ता ना हो तो फतह को छीन लेना ही आखिरी रास्ता होता है। जनाबे वाला, किबलाए अव्वल की हिफाजत करने की जगह फ़कत ठंडे कमरे में बैठकर टीवी पर गजा के खौफनाक मनाजिर देखते हुए अफसोस से सर हिलाने की जगह कम अज कम हक का साथ दो। मेरे अपने देश में भी मसाइब की क्या कमी है जनाबे वाला?
میرے اجداد کی قربانیوں سے حاصل کی گئی اس سرزمین پر میں اگر گلی میں تنہا باہر نکلوں تو زینب بن جاؤں، تدریس کا جاؤں تو سارے منہ میں، اور تو اور خونی رشتوں پر بھروسہ کروں تو ڈارک ویب کی نظر ہو جاؤں۔ اس سمندر سے آگے نکلتی ہوں تو فرقہ واریت دشمن بنے کھڑی ہے، مسجدوں پر دہشت گردی تو کبھی جلسوں پر حملہ، یا اگر اس سب سے بچ جاؤں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹینکر کی زد میں آ کر ماری جاؤں۔ حضور والا، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ مل کر ایک ہو کر اس وطن کو پاک سرزمین بنایا جائے، دادا کی سوچ جیسا محفوظ اور نانی کے قصوں جیسا پرستان سے بھی زیادہ خوبصورت پاکستان۔ مگر اس سب کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی وقت آ گیا ہے، تو اٹھو، اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی عائزہ خان بیکن لائٹ اکیڈمی کراچی سے۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا، حسنین علی، جو گورنمنٹ ڈگری کالج حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ایک اعلان میں اور کرتا چلوں وائلڈ وینچر کے حوالے سے، کہ جو اس آج کے مقابلے کے، یعنی آج کے تقریری مقابلے کے جو رنر اپ ہوں گے، ان دونوں کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے دیا جائے گا 1 سال کی ممبرشپ کا تحفہ، اور اس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے حسنین صاحب، آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا، یہ آپ کا موضوع ہے۔ نالندہ یونیورسٹی کی تہذیب سے لے کر نجی تعلیمی نظام تک، قبائل اور قلعوں میں اشتراکی بود و باش سے لے کر سانجھے خاندانی نظام تک، پنچایتوں اور جرگوں سے لے کر جدید عدالتی نظام تک، بر صغیر کی تہذیب کا وہ عظیم سفر ہے میزبان اعلیٰ، جسے ہم نے روایتوں کی کشتیوں میں بیٹھ کر انفرادی زندگی کے انکار کے سمندر میں طے کیا۔ ہم نے جدت پسند نوجوانوں کے فیصلوں کو رد کر کے سفید ریش بوڑھوں کی رجت کو تسلیم کیا۔ ہم نے ایجاد پر اجلاس کو فوقیت دی اور ارتقاء کے گھوڑوں کو سست کرتے رہے۔ ہم نے خاندانی سازشوں اور ناچاکیوں کو افراد کا نفسیاتی قتل کرتے رہے۔ سو ہم شکر گزار ہیں ان تمام روایتوں کے، ان تمام رسوم و رواج کے، جن کی پیروی کرتے ہم آج اس معاشرے میں موجود ہیں۔ لیکن تسلیم کیجئے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ان روایتوں، رسوم و رواج، سانجھے خاندانی نظام، پنچایتوں اور جرگوں، ہماری تہذیب کی روح رواں، سماجی طبقاتی تقسیم اور رجت پسندی کی ان تمام کشتیوں کو جلا ڈالیں جن پر بیٹھ کر ہم لمحہ موجود تک پہنچے ہیں۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن حاضرین محفل، وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ موجودہ اقتصادی نظام سانجھا خاندانی نظام میں ناکام ہو چکا۔ وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ نالندہ یونیورسٹی کے وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے پنچایتوں کے فیصلوں سے زیادہ عدل پسند ہے۔ وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ روایات و رسوم و رواج اب فرسودہ ہو چکے ہیں، اور موجودہ دور میں ان کا اطلاق سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا تسلیم کیجئے کہ روایت بھلا دینے کا وقت آ گیا ہے، کشتیاں جلا دینے کا وقت آ گیا ہے، کشتیاں جلا دینے کا وقت۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حسنین علی، گورنمنٹ ڈگری کالج حیدرآباد سے۔ اب میں درخواست کروں گا اگلے مقرر حیدر نقوی، جو دی ICT سینٹر حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کلاسز اتار کے آئے ہیں ہے نا؟ چلیے، کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے اور اب تقریر سنانے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ بسم اللہ۔ جب ایک جانب موت اور دوسری جانب راہ فرار بند ہو جائے، تب اپنی تمام کشتیاں جلا کر نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دینا چاہیے جناب والا۔ میری نظروں کے سامنے کربلا کا منظر ہے، ہر جانب ظلم و جبر کے بادل منڈرا رہے ہیں۔
ایک جانب 9 لاکھ یزیدی بھیڑیے ظلم ڈھاتے ہیں تو دوسری جانب حسین ابن علی اپنے 72 قربان کر کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ جب مظلوم کی سسکیاں سرد آہیں بھرتی ہیں تب اپنی تمام کشتیاں جلانی پڑتی ہیں۔ پھر میری نظروں کے سامنے 1965 کا منظر ہے کہ جہاں دشمن رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے تو وہ راہ حق کے شہید دشمن کے سامنے اپنی تمام کشتیاں چلا کر موت سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں اور اس قوم کو یہی درس دیتے ہیں کہ نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر، یہ سہنا روز کی ذلت، یہ جینا روز کا جینا۔ مگر ٹھہریے جناب والا کہ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم طارق بن زیاد کی صورت اندلس کے ساحل پر اپنی تمام کشتیاں جلا کر دشمن سے نبرد آزما ہو۔ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم طیب اردگان کی صورت اپنے لوگوں کو جابرانہ نظام سے آزاد کرائیں۔ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم فیڈل کاسٹرو کی صورت اس قوم کو ظالم حکمرانوں سے پاک کریں۔ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم مسلمان فرقواریت بھلا کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں۔ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم آپس میں دست و گریبہ ہونے کے بجائے 313 کی صورت دوبارہ قرۂ ارض پر ابھر کر زمانے کے یزیدوں کو یہ پیغام دیں کہ ہاں ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ تو چلیں اپنی تمام کشتیاں جلا کر وقت کے یزیدوں کو للکاریں، کیونکہ اب کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شکریہ۔ بہترین، ماشاءاللہ جناب۔ یہ تھے حیدر نقوی ICT سینٹر حیدرآباد سے۔ اب میں درخواست کروں گا آخری مقرر جناب سید سعد حسن جو SMS آغا خان اسکول کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سعد۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ تیاری پکی ہے؟ جی۔ چلیے بسم اللہ شروع کیجئے۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ جناب والا، ایک سیکنڈ پھر سے کر سکتے ہیں؟ جی جی بسم اللہ۔ جناب والا، ایک سیکنڈ پھر سے پلیز۔ آپ کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ آرام سے ریلیکس ہو کے سانس لو، آنکھیں بند کرو، ریلیکس ہو جاؤ، پریشر میں نہیں آنا۔ جناب والا، جب میں اس موضوع پہ تقریر لکھنے بیٹھا تو مجھے طارق بن زیاد کا کشتیاں جلانے کا واقعہ یاد آیا، محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنا یاد آیا، محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنا یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ میں بہادری کے قصے لکھوں، لیکن جس ملک میں ہر بچہ پیدا ہوتے ہی 2,92,000 روپے کا قرضہ لے کر پیدا ہو، وہاں بہادری کے قصے نہیں لکھے جاتے۔ کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جلائے گا کون؟ یہ لیڈر جو لیڈر نہیں کیڈر ہے، جنہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ قرضے کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، کشکول بن گیا ہے قومی نشاں ہمارا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک فلاحی اسلامی ریاست ہیں، لیکن یہ کیسی فلاح ہے جہاں 9 مولودوں کی دودھ کی بڑھا دی جاتی ہے، جہاں 9 مولودوں کی دودھ کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ بہو جلاتے ہیں انہیں وہ کشتیاں نہیں جلا سکتے، جو لوگ بہنوں کا حق کھاتے ہیں وہ کشتیاں نہیں جلا سکتے، جو لوگ ٹینکر ڈمپر سے اپنے شہری کو کچلتے ہیں وہ کشتیاں نہیں جلا سکتے۔ پہلے اپنے شہر کی ٹائم اپ بیٹا، ٹائم اپ۔ یہ تھے سید سعد حسن صاحب SMS آغا خان اسکول کراچی سے۔ میں سعد حسن صاحب سے درخواست کروں گا حسنین علی صاحب سے، حیدر نقوی صاحب سے اور عائزہ خان سے کہ سامنے تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کیلکولیشن کر لیں میں کچھ ریویوز محمد حسن صاحب کے لیے۔ جی محمد حسن صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ہیپی پیلس گرامر اسکول کے۔ جی سب بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، سب نے اچھا کنٹینٹ، ویل ریسرچ کنٹینٹ تھا۔ اپریسیشن ٹو دا اسکول گوئنگ چلڈرن جنہوں نے کانفیڈنس پیش کیا، کالج اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا۔ آپ لوگ کی سب چیزیں امیزنگ تھیں اور آپ تھوڑا سا انیشلی آپ نے اسٹارٹ کیا، لیکن اس کو جس طریقے سے آپ نے آگے بڑھ کے اس کو ریکور کیا ویل، اور ظاہر نیشنل TV پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ، تو ویری ویل ڈن۔ تھینک یو حسن صاحب۔ جی فیصل بھائی۔ اوکے،
جیسے کہ ہدایت بھائی نے کہا تھا, لیکن میں اس پہ بالکل میرا بھی یہی سٹانس ہے کہ بچوں اور ان کو نہیں لڑانا چاہیے آپس میں. لیکن ایک اس میں سے پازیٹیو چیز یہ نکل کے آتی ہے کہ یہ بچے اگر آج لڑے ہیں بڑوں سے تو ان میں وہ جو اعتماد آیا ہوگا وہ شاید اپنی ایج گروپ پہ لڑتے لڑتے نہیں آئے گا. تو اٹ کین ورک فار یو, یو نو, اٹ کین گو دس وے, اٹ کین گو دیٹ وے. انتظامی طور پہ اگر زندہ رہے اگلے سال اور اگلے سال بھی موقع ملا تو اس طریقے سے اسکول کے لیے ایک الگ چیز, کیونکہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے زندگی بھر جب تک ڈیبیٹ کی ہے, اسکول کا پرائز الگ ہوتا ہے اور کالج لیول کا پرائز الگ ہوتا ہے. ایک تو چیز یہ ہے. اچھا حسنین, آج آپ سے بہت توقعات تھیں لیکن ہو جاتا ہے بھائی, ہو جاتا ہے. ان سیم گوز فار سعد, آپ میں بہت پوٹینشیل ہے بٹ اٹس اوکے, ہو جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہے آج. سب سے میں کیا کروں, پہلے فرسٹ اناؤنس کروں کہ سیکنڈ اناؤنس کروں؟ میں بھائی آج جو ہوا ہے نا, میں اس حساب سے پہلے فرسٹ اناؤنس. اچھا آج ایک جائیں گے آگے, دو سیمی فائنل میں, فائنل کے لیے 2 جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو فرسٹ تو دیکھیں انیویٹیبل ہے, اور حیدر نقوی جو ہیں وہ تو ہیں فرسٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھولے نہیں اور باقی سارے معاملات. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایج گروپ کو ڈیفائی کر کے آج عائزہ خان دوسری پوزیشن پہ ہیں, جو کہ اب سیمی فائنل میں جا رہی. تو حیدر اور عائزہ آپ دونوں سیمی فائنل میں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. حیدر نقوی صاحب جی بتائیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, میں فیصل بھائی کو کہوں گا کچھ ایسا کریں کہ یہ بچے جو ہیں نا یہ ہمارے طرف سارے فرسٹ ہیں, اس لیے کہ بالکل اتنے بھائی میں اس میں دیکھیں ایک چیز بتا سکتا ہوں اور میں ٹیلی ویژن پہ یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بھائی صاحب میرے بھانجے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کسی کو پتہ ہے یہ بات؟ نہیں پتہ نا. تو وہ لوگ جو ججمنٹ پہ بھی وہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ یہ آج یہ میرا ہی تیار کیا ہوا, یہ میرے ہی ہاتھوں ہار رہا ہے. سو اٹس ویری ایویڈنٹ, اللہ ہم سے انصاف کے آگے نہیں جا رہے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا, لیکن آپ کی میں چاروں کے لیے کہوں گا, آپ بہت اچھے مقررین ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں. یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے, جیسے بیٹا آپ بھول گئے تھے سعد, آپ بھول گئے تھے, ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم جب کسی جگہ پڑھنے جاتے ہیں کبھی کبھی ہم شعر بھول جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس کو بخار بھی ہے, گلا بھی خراب ہے, لیکن آپ یہاں تک آئے ہو, پیپر بھی دے کے آ رہا ہے, یہاں تک آپ آئے ہو, یہ بھی آپ کی جیت ہے. اور جہاں تک بات ہے حسنین آپ کی, آپ نے بھی بہت اچھی تقریر کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی انسان کو آگے, لیکن یہ زندگی کا آخری مقابلہ نہیں ہے, ابھی آپ نے بہت آگے جانا ہے. اور ہمارے ٹرانسمیشن میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کبھی آگے نہیں جا پاتے, اگلے سال وہ سبقت لے جاتے ہیں. اور فرحان بھائی ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کر جاؤں سر, جی حیدر تمہارا اسٹائل بہت اچھا ہے, اگر آج کانٹینٹ پہ پوچھو گے نا وہ ونر ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں 65 کا واقعہ, 71 کا واقعہ, کربلا کا واقعہ, آپ بولیں گے سب بولیں گے. اس نے جو وہ بول گئی ہے نا, ہمارے ملک میں مصائب کم ہے کیا؟ بس ختم بات. یہی پہ تاریخ کے ساتھ آپ کو موجودہ دور کو بھی ساتھ رکھیں, اگر جیسے تاریخ سے موجودہ دور کو ریلیونٹ کریں تو یہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کانٹینٹ بن سکتا ہے. تو حیدر نقوی صاحب آج کے فرسٹ ونر ہیں اور سیکنڈ ونر ہے عائزہ خان. دونوں کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے.